جو व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? इस वक्त ना सॉल्यूशंस चाहिए, प्रॉब्लम बताने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके पास अगर सॉल्यूशंस हैं तो वो बताएं। सर ये व्लॉगिंग कल्चर ने जो अभी फैलता चला जा रहा है इसने हमारे रिश्तों को कितना अफेक्ट किया? रिश्ते ख़राब होते हैं दो चीज़ों से, एक कंपैरिजन, दूसरा कंपटीशन। तो ये खोखलापन सोसाइटी का बढ़ गया, शो ऑफ बढ़ गई है, हम हर चीज़ दिखाना चाहते हैं, ज़ातियात दिखा रहे हैं, फिर उसकी लिमिट कोई नहीं है कि आप अपने बेडरूम में ले गए हैं, वॉशरूम में ले गए हैं, किचन में ले गए हैं और आप वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो दिखाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। लोग शादियाँ दिखाते हैं, ये नहीं बताते 6 माह में वो चली नहीं। इस वक्त इंतहा हुई पड़ी है खुला की, इंतहा हुई पड़ी है तलाक की। मैंने आज तक अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं किया, क्यों? मेरे मुताबिक फैमिली इज्जतदार चीज़, वो सोशल मीडिया यूट्यूब के लिए नहीं होती। ये व्लॉगिंग करनी है तो अच्छा कंटेंट करें और बाहर जाएं, बड़ा स्कोप। और मैं बाहर जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं मिलकर काम करता हूँ, मैं हैरान होता हूँ, पाकिस्तानी बच्चा छा जाता है बाहर जाकर, यकीन करें। सिर्फ उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई उंगली पकड़ने वाला होना चाहिए। जो व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? इस वक्त ना सॉल्यूशंस चाहिए, प्रॉब्लम बताने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके पास अगर सॉल्यूशंस हैं तो वो बताएं। अगर आप में अडेप्टेबिलिटी नहीं है, आप वक्त और हालात के मुताबिक खुद को अपग्रेड नहीं करते, आपकी सोच 1947 वाली है, तो फिर आज के चैलेंजेस का आप सामना नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया में अगर आपने इन होना है या आपने वायरल होना है तो मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या टैलेंट? देखिए, वायरल होना ना कोई मुश्किल नहीं। मेरा ख्याल है कि आज शर्ट उतार दें, वायरल हो जाएंगे। क्या ख्याल? अब मैं गाली निकाल दूं, वायरल हो जाऊंगा। लेकिन उस वायरल होने के बाद सरवाइव करना, मेंटेन रखना अपनी कामयाबी को, वो इम्पोर्टेंट है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और कहा जाए कि वो उस्तादों के उस्ताद हैं तो वो गलत नहीं होगा। और अगर ज़िंदगी के किसी भी मामलात में आपको रहनुमाई चाहिए, अगर किसी मुश्किल में हैं या अगर आपको कोई फ़ैसला करना है तो हम उनके लेक्चर सुनते हैं और रहनुमाई हासिल करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, माशाल्लाह से इतना कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है और कर रहे हैं। सर पहले तो मुझे ये बताइए कैसे? देखो जी, ये अल्लाह का करम है, और अल्लाह का जो करम होता है ना, उसके पीछे उसका भी कोई फार्मूला ही होता है। मैं समझता हूँ, कहते हैं फार्मूला, लेकिन मैं समझता हूँ फार्मूला होता है। अल्लाह का करम इस शक्ल में होता है कि अल्लाह आप में ऐसी खूबियाँ पैदा कर देता है, मेहरबानी कर देता है कि उन खूबियों के असरात सामने आने लग पड़ते हैं, यानी उनके रिजल्ट सामने लग पड़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट पे पूरी दुनिया कायम है, इल्लत मालूल चल रही है, हर चीज़ के पीछे को वजह है। यानी अगर गुब्बारा उड़ रहा है तो हम कहते हैं हीलियम है तो उड़ रहा है, रूटीन अगर हवा हो तो वो नहीं उड़ता। तो ज़िंदगी में भी जो तरक्की करने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, कुदरत उनमें कुछ खूबियाँ ऐसी पैदा कर देती है कि वो आगे बढ़ने लग पड़ते हैं। किसी ज़माने में इस कामयाबी और तरक्की को जोड़ा जाता था IQ के साथ। वक्त गुजरा, पता लगा नहीं जी, जहानतें तो 9 तरह की हैं। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आ गई, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, उसने कहा 9 तरह की जहानतें। उससे आगे वक्त गुजरा, पता लगा नहीं जी, जिनकी EQ ज़्यादा होती है, जो जज्बाती तौर पे बड़े मजबूत होते हैं और जिनका ज़र्फ बड़ा होता है, जिनमें बर्दाश्त बड़ी होती है, तरक्की करते हैं। 85% डैनियल गोल्डमैन ने कह दिया 1991 में कि तरक्की करने वालों में EQ बहुत ज़्यादा होता है। अब दुनिया इससे भी आगे चल गई। दुनिया बात करिए AQ की। AQ क्या है? एडवर्सिटी कोशेंट, कि कोई बुरे हालात, बदतर हालात और बादे मुखालिफ में सर्वाइव कैसे करता है। अगर आप में अडेप्टेबिलिटी नहीं है, आप वक्त और हालात के मुताबिक खुद को अपग्रेड नहीं करते, आप सेलफोन को तरक्की करते करते iPhone 16 तक ले गए हैं, लेकिन आपकी सोच जदीद नहीं हुई, आपकी आदतें, आपका नज़रिया जदीद नहीं हुआ, और आप आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है, आपकी सोच 1947 वाली है, तो फिर आज के चैलेंजेस का आप सामना नहीं कर सकेंगे। तो ये अल्लाह का करम था। दूसरा बड़ा फैक्टर ये था कि सीखने का जज्बा इतना था कि मैं हमेशा उस्ताद, गुरु, मेंटोर्स ढूंढता रहा हूँ। तो आज तक भी ऐसे है कि मुझे किसी शोबे में अगर मुझे कोई कमी लगती है तो उसका उस्ताद ढूंढता हूँ। मैंने ज़िंदगी में हर वो शोबा जिसमें सीखना चाहिए, मैंने उसके उस्ताद ढूंढे। मैंने ड्रेस पहनना सीखा तो मेरे उस्ताद हामिद सईद साहब थे। मैंने टेबल मैनर सीखे, मैंने कम्युनिकेशन सीखी, मैंने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव किया, मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, कितनी स्किल्स ऐसी थी जिनको पॉलिश करते करते अल्लाह के करम और फजल से आज के दिन तक मैं यहाँ तक पहुँच गया। सर तो आपके देखने वाले को, जो आपको सुनते हैं और देखते हैं, उन्होंने आपको सुना, टीवी पे देखा है, मैं आपको लाइव मिल रही हूँ, उसमें एडिशन करना चाहूँगी। सर की जो एनर्जी है ना, वो इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अल्लाह की मेहरबानी। सोशल मीडिया का दौर है, पीक पर है सोशल मीडिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी पीक पर है। बेरोज़गारी से बचने के लिए लोगों ने अपनी रोज़ी कमाने का जो तरीका बनाया है, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंटेंट बनाते हैं। मैं व्लॉगिंग की बात कर रही हूँ स्पेशली।
آپ کیسا سمجھتے ہیں اس کو, اس ٹرینڈ کو؟ دیکھیں کانٹینٹ اگر پازیٹیو ہے, سچا ہے, اوریجنل ہے, پھر تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کانٹینٹ کی اینگلنگ کرتی ہے. ایک ایشو ملک میں پیدا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, اس ایشو کو مہینہ مہینہ ہمارے یوٹیوبرز انفلوئنسر لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس سے ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. سو اس سے دو کام ہوئے, ایک تو لوگوں کی نیگیٹو سننے کی, نیگیٹو دیکھنے کی, نیگیٹو سوچنے کی ایبلٹی بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ ظلم ہوا ہے کہ یہ جو کمائی ہے یہ حلال نہیں ہے. میں اس بحث میں تو نہیں پڑھوں گا کہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہوتی ہے کہ حرام, لیکن میں ایک بات کنفرم بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات چیت سے آپ نے کسی ایسے طریقے سے ارن کیا جس سے کسی کو نقصان ملا ہے, کسی کی عزت میں کمی ہوئی ہے, کسی کی لائف خراب ہوئی ہے, کسی کو سٹریس ملی ہے, آپ کی ارننگ حلال نہیں ہے. تو میں خود کیونکہ اس کا وکٹم رہا ہوں, میں نے تو اس کو فیس کیا. آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایسی اینگلنگ کر دی جیسے پتہ نہیں میں کوئی دشمن ہوں, حالانکہ میں دل سے اور درد سے باتیں کہہ رہا تھا. اور بعد میں وقت نے ثابت بھی کیا کہ وہ تمام باتیں جو میں نے خان صاحب سے گزارشات کی اور لوگوں کو کہا وہ سچ ثابت ہوں. سو یہ اینگلنگ کر کے نیگیٹو کو چیز اس کو سیل کرنا, اس کو پورٹرے کرنا, نا امیدی کو بڑھانا, کسی کا ایمان ختم کرنا, کسی کی مایوسی بڑھا دینا, یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل سر, جیسے کہ فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں, اور فیملی ولاگنگ میں بہت سارے ایسے کنٹینٹ, ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے کچھ شادیاں بھی دیکھی ہیں, پیسے کا جو ضیاع ہوا ہے, اس کے علاوہ دوسری طرف ہماری بے روزگاریاں میں نے جیسے کہ کہا, اور غربت کتنی ہے ہماری. تو اس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح se بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کے کلچر کو جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے, ہماری جو سوشل ویلیوز ہے پاکستان کی اس کو دبایا جا رہا ہے, تو کس طرح سے آگے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں نا میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ سوسائٹی میں جہالت ہے معافی کے ساتھ, ڈگریاں بھی مل رہی ہیں لیکن شعور نہیں ہے. تو بڑی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک پاکستانی سوسائٹی ہے, ہزاروں سالوں کے کلچرل ہماری ویلیوز ہیں, اور یہ جو دکھا رہے ہیں, دیکھیں جی کوئی بھی دیکھنا چاہے گا ذاتی زندگی کو. میں نے آج تک اپنی فیملی کو ایکسپوز نہیں کیا, کیوں؟ میرے مطابق فیملی عزت دار چیز ہے, وہ سوشل میڈیا یوٹیوب کے لیے نہیں ہوتی. اب جا کے میرا بیٹا کسی کام میں, کاروبار میں آیا ہے, چھوٹی عمر میں نے اس کو اس کام میں ڈال دیا کیونکہ اس کی برتھ ڈے پہ میری طرف سے جو گفٹ تھا وہ NTN نمبر میں نے گفٹ کیا اس کو, کہ اگر 18 سال کا ہو گئے تو ID کارڈ بننے کے بعد پہلا گفٹ میری طرف سے iPhone 16 نہیں ہے, وہ NTN نمبر ہے کہ بیٹا اپنا کاروبار کرو. سو یہ جو ایک زمانہ ہے جس میں آپ دیکھیں لوگ بھول گئے ہیں, قرآن میں حکم ہے کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں دخل نہ دو, اپنی نوز ڈپ نہ کرو, آنکھ نہ رکھو. لیکن ہم اس طرح کے ولاگرز کو دیکھتے ہیں, یقین کریں میں بڑے یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں, ان کی زندگی میں آپ کو بے برکتی ملے گی. شاید وہ دکھا رہے ہیں, پورٹرے کر رہے ہیں, لیکن انتہائی کھوکھلا پن, کیونکہ ہوتا کیا کہ مٹیریلسٹک اپروچ آپ کی نیت کے بھاگ ہیں. نیت اگر بدبودار ہے تو پھل بھی جو ہے وہ خوشبو نہیں دے گا, اس پہ بھی کوئی پھل پھول نہیں لگیں گے اس نیت کے درخت پہ. سو جب آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, شو آف کر رہے ہیں, اور آپ ایک کہہ لیجئے لوگوں میں کیوریوسٹی عجیب طرح کی پیدا کر رہے ہیں, اور پھر ذاتیات دکھا رہے ہیں, پھر اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے بیڈ روم میں لے گئے ہیں, واش روم میں لے گئے ہیں, کچن میں لے گئے ہیں, اور آپ وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو دکھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو دیکھنے والا تو انسانی مزاج تو اس کے اندر یہ جبلت میں, فطرت میں کہیں ہے کہ وہ ٹو لگانا چاہے گا, وہ فالو کرنا چاہے گا, وہ نوز ڈپ کرنا چاہے گا. انسانی فطرت میں, جبلت میں ہے, کیونکہ اس میں تجسس ہے, اور نیگیٹو تجسس بہت زیادہ انسان کے اندر. لیکن آپ ظلم کر رہے ہیں کہ آپ پردہ دار آپ کی بیگم کو, میں نہیں کہتا کہ وہ جو پورا پردہ ہے وہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ اور اللہ کے درمیان میں, لیکن کیمرے کی زینت بنا کے لوگوں کی نگاہوں میں لانا اپنی فیملی کو, اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو, اپنی وائف کو, میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. سر ہمارا جو کلچر, جو نارمل گھرانے ہیں, ان کی بچیاں, ان کے جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی, جو آئی ڈونٹ نو آپ کی جیسی بھی آبزرویشن ہے, میں چاہتی ہوں آپ اس کو ضرور بتائیں, کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا, جو میں نے دیکھا, جو اتنا پڑھا ہے, لوگ اس کو اپنا روزی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں, محنت کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات. تو دیکھیں جی پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس ختم ہو گیا, پاکستان میں صرف سوشل میڈیا والوں کا بزنس چل رہا ہے. تو اب وہ بیچارے جھوٹ بول کے بھی پیسے کمائی جا رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک بار ارن کرتے ہیں, فرض کریں ڈالرز میں ارن کرنے لگ پڑے ہیں $3,000-4,000, آپ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر ان حربوں کو بھی استعمال کرتے ہیں, یا وہ کچھ کر جاتے ہیں جو جائز نہیں ہوتا. کیونکہ وجہ کیا ہے, آپ اپنے لائف سٹائل میں آپ کی چیزیں آ گئیں, سیل فون اچھا آ گیا, گاڑی خرید لی, گھر کا خرچہ چلنے لگ پڑا, اب آپ کا دل کرتا ہے لائف سٹائل میرا یہی رہے. سر یہ ولاگنگ کلچر نے جو ابھی پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس نے ہمارے رشتوں کو کتنا افیکٹ کیا؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ رشتے خراب ہوتے ہیں دو چیزوں سے, ایک کمپیریزن, دوسرا کمپٹیشن. تو یہ کھوکھلا پن سوسائٹی کا بڑھ گیا, شو آف بڑھ گئی ہے, ہم ہر چیز دکھانا چاہتے ہیں. شیکسپیئر کا کوئی ایک سینگ ہے جس کا مفہوم یہ ہے, ہیو مور دین یو شو.
جو دکھا رہے ہو اس سے زیادہ ہونا چاہیے. آج پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, بول زیادہ رہے ہیں. آج لوگ جو شو آف کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں, جو اوریجنل لائف ہے وہ ان کی کچھ اور ہے. میں ایک ملک میں گیا, میں اکثر ٹریول کرتا رہتا ہوں, اس ملک میں لوگوں نے یہاں کیچنز لگائے ہوئے تھے, اکثر ینگسٹرز نے, اور مرسیڈیز کے اور BMW کے کیچنز تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ہے کس پہ, تو پتہ لگا پھر ٹیچر موٹر سائیکل پہ ہیں. وہاں کلچر کے طور پہ دکھاوا یہ ہے کہ ہاتھ میں کیچن جو ہے مرسیڈیز کا یا کسی بڑی گاڑی کا پکڑا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑھ گیا جی, دکھاوا ہر طرح کا, شو آف. لوگ شادیاں دکھاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے 6 ماہ میں وہ چلی نہیں. اس وقت انتہا ہوئی پڑی ہے خلا کی, انتہا ہوئی پڑی ہے طلاق کی, تو بہت تیزی کے ساتھ رشتے خراب ہو رہے ہیں. پھر بے برکتی ہیں, آپ اپنا کوئی فنکشن دکھا دیتے ہیں, بعد میں بے برکتی پڑ جاتی ہے. آپ اپنی فیملی دکھاتے ہیں, وہ نظر کا شکار ہو جاتی ہے. تو میری تو پرسنل پریکٹس یہ ہے, اگر میں نے کبھی یہ غلطی کی بھی ہے تو مجھے فوری طور پہ کوئی نہ کوئی اس کا اشارہ آ گیا قدرت کی طرف سے, اللہ کو مہربانی کر دی ہے کہ آئندہ میں نے نہیں کرنا ہے. تو میں تو کم از کم اس کے سخت خلاف ہوں. دوسرا میری بات سنیں, کانٹینٹ پہ کھیلیں نا, آپ مطالعہ کریں, ریسرچ کریں, کوئی بات کریں, آپ کی بات میں جان ہونی چاہیے, آپ کی سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. یہ موٹیویشنل لیکچرز میرے کانٹینٹ سارے وائرل ہوتے اب میں ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ میں جا کے لیکچر دے رہا ہوتا ہوں. اندازہ لگائیں کہ میں یونیورسٹی مجھے باہر سے بنانے لگ پڑی ہیں. پچھلے میں کینیڈا جا کے لیکچر دیکھے ہیں, موراکو پچھلے میرا ایک لیکچر تھا. تو وجہ کیا ہے, آپ کے پاس کانٹینٹ ہے, دنیا کے سارے دروازے کھل جائیں گے, سارے ویزے آپ کو مل رہے ہوں گے, ساری دنیا ویلکم کر رہی ہوگی. کانٹینٹ نہیں ہے تو آپ پھر اپنے ٹاؤن سے ہی باہر نہیں نکل سکیں گے. سر آپ نے کنٹینٹ کی بات کی ہے, تو سوشل میڈیا میں اگر آپ نے ان ہونا ہے یا آپ نے وائرل ہونا ہے تو محنت زیادہ ضروری ہے یا ٹیلنٹ؟ دیکھیں وائرل ہونا نا کوئی مشکل نہیں. میرا خیال ہے کہ آج شرٹ اتار دیں وائرل ہو جائیں گے. کیا خیال, اب میں گالی نکال دوں وائرل ہو جاؤں گا. ابھی آپ کوئی عجیب آؤٹ آف دی باکس بات کر دیں, آپ یہ پنجیری پکڑیں, آپ مجھے کھلا دیں, وائرل ہو جائیں گے اسی وقت. کتنا آسان ہے. لیکن اس وائرل ہونے کے بعد سروائیو کرنا, مینٹین رکھنا اپنی کامیابی کو, وہ امپورٹنٹ ہے. کامیابی آسان ہے, کامیاب رہنا جو ہے نا, مینٹین رکھنا وہ مشکل کام ہے. اس کے لیے ایک ہی حل ہے, اپنی پسند کی فیلڈ ڈھونڈیں, ٹکا کے محنت کر کے مطالعہ کریں, لرن کریں, اور پھر لوگوں سے شیئر کریں. پرابلم یہ ہے کہ جس چیز کو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں عملی طور پہ ہمیں بھی پائی نہیں جاتی. ہم اخلاق کو, ایک صاحب ہیں وہ بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بڑی ویڈیوز ہیں, اور لوگوں کو ایسے مینیج کرنا ہے, ہائرنگ ایسے کرنی ہے. ان کی پرسنل ٹیم سب کے سب بیٹھ کے کہتے ہیں, روتے ہیں کہ ہمارا باس بڑا ظالم ہے. اس میں کوئی ایک خوبی ایسی نہیں ہے, ایماندار بندہ ہے لیکن ہے ظالم, وہ سخت بندہ ہے, بڑا جابر بندہ ہے, اور بندے ٹکتے کوئی نہیں ہے, کوئی پارٹنرشپ نہیں چلتی. جو ایک پارٹنرشپ کی شکلوں میں ایک میاں بیوی کی پارٹنرشپ ہے, 2 دوستوں کی پارٹنرشپ, آپ کی کام میں بھی پارٹنرشپ, باس امپلائی بھی ایک پارٹنرشپ, اگر وہ نہیں چلتی چیزیں اور آپ دنیا کو سکھا رہے ہیں پارٹنرشپ کیسے ہوتی ہے, تو پھر تو دوگلا پن ہے. اور ایسے کریکٹرز بے شمار ہیں. بالکل صحیح بات ہے سر. نوجوان نسل جو ہے یہاں تو باہر جانا چاہ رہی ہے پاکستان چھوڑ کے, یہاں پہ یہ ولاگنگ کی طرف آنا چاہ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ڈالرز آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. تو ان کو آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں اگر یہ ولاگنگ کرنی ہے تو اچھا کنٹینٹ کریں اور باہر جائیں, بڑا اسکوپ, یقین کریں, باہر سے پڑھ کے آئیں. میں خود اس بات کا قائل ہوں, کوئی برین ڈرین نہیں. اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے, آپ قابل ہیں, آپ کو کوئی اسکالرشپ ملتی, اتنی اسکالرشپ ہیں, اتنے پورٹلز دنیا میں کھلے ہوئے ہیں, اور میں باہر جاتا ہوں, یونیورسٹیز کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں, پاکستانی بچہ چھا جاتا ہے باہر جا کے. یقین کریں, صرف اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے, کوئی انگلی پکڑنے والا ہونا چاہیے. کبھی اشفاق صاحب محترم اپنے زاویہ میں کہتے تھے, ہر پاکستانی کو کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے رولے. میں کہتا ہوں آج ہر پاکستانی کو ایک انگلی پکڑنا ہے, کسی کی انگلی پکڑے اور چلتے چلتے وہ بڑا ہو جائے. اتنا پوٹینشیل ہے, بائی جینز ہم جینیس قوم ہیں, یقین کریں, صرف سمت نہیں ہے. یعنی مزائل کی بھی سمت نہ ہو تو اپنے پہ پھٹ جاتا ہے. تو آپ اگر ڈائریکشن دے رہے ہیں اس یوتھ کو, 12 کروڑ یوتھ کو, تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. سر جو بچے ولاگنگ میں وہ ایڈ کرتے ہیں, ولاگرز اپنے بچے چھوٹے, آگے جا کے وہ کیسی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, ایسے پروگرام جو PTV پہ اور مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف کریکٹرز میں آتے رہے, ان بچوں میں سے کئی ایسے جنہوں نے خودکشی کی, جو ڈپریشن کے مریض بن گئے. وجہ یہ ہے, فیمس ہونا آخر کار آپ کا زوال آنا ہوتا ہے. اب زوال کس کو نہیں آتا, جس میں خیر ہے. قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جھاگ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, پانی سیٹل ہوتا ہے. مفہوم یہ ہے, یعنی پلے اگر کچھ نہیں ہے تو آپ سروائیو نہیں کریں گے. اب وہ وقتی طور پہ تو کوئی پروفیسر بن جائے گا, کوئی ٹرینر بن جائے گا, کوئی اسپیکر بن جائے گا, کوئی ڈاکٹر کا ورڈ لگا لے گا, اصل میں اس کے اندر کچھ نہیں ہے, وہ رٹے لگائے ہوئے ہیں. تو کیا ہوگا, اس کے پھر ایک ریورس ہوگا, اور ریورس جب ہوگا, ایک ریئیکشن ہوگا, تو وہ پھر ڈپریشن آئے گا, نا امیدی آئے گی, کیونکہ ڈوپامین پروڈیوس کوئی نہیں ہوگا. پہلے تو ساری دنیا کلیپ کر رہی ہوگی, جب آپ ریپیٹیشن کریں گے اور آخر کار سروائیو نہیں کر سکیں گے تو ریپیٹ کرنے کی وجہ سے لوگ کہیں گے اب ہم نے نہیں سننا, تو آپ کی ریٹنگ نیچے جائے گی, آپ ڈپریشن. بڑے بڑے فلمی ستارے, بڑے بڑے نام ایسے ہیں جنہوں نے اس ڈپریشن کی وجہ سے ڈرنک کرنا شروع کیا اور بعد میں وہ موت کے منہ تک چلے. ایسے ہی ہے سر, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, جو ولاگنگ کرتے ہیں
ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کس طرح کا کنٹینٹ انہیں بنانا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت نا سولوشنس چاہیے. پرابلم بتانے والے بہت زیادہ ہیں, تو آپ کے پاس اگر سولوشنس ہیں تو وہ بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرابلم یہ غلط ہے یہ تو بتا رہے ہیں, حل کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس حل ہے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور سر جو اپنا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ڈیلی لائف روٹینز, اور میرا خیال ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. میں تو اس کو ڈسکریج کرتا ہوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. محنت کر کے آپ اپنے زور بازو پہ کو مقام پائیں. سر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولاگنگ کی طرف چلتے ہیں, خیر ہے کوئی بات نہیں, اپنا گھر ہے, انہوں نے فیملیز بنائی ہوئی ہیں, سوشل فیملیز ہیں, پورا جو آپ کے فالوورز ہیں وہ ایک فیملی کی طرح, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے جو آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں؟ بس محنت کر کے آئیں, تھوڑے ایتھکس کو فالو کریں, اور اسٹیٹ کی اب تو پالیسیز بڑی کلیئر ہیں. افواہ جھوٹ پھیلانے والے کو سخت سزا ملتی ہے, اور اپنے کام سے نیکی کریں جی. آپ خیر کریں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روشن دان رکھا ہے, اگر نیت یہ ہے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ثواب ہے, ہوا تو آئی جانی ہے, تو آپ اپنی نیت اچھی رکھیں, اچھے طریقے سے کام کریں. سر لاسٹ پہ نصیحت کر دیں فیملی بلاگرز کو اسپیشلی. یہ جو ساری میں نے کی تھی نصیحتیں نہیں. سر وہ پیغام تھا ایک نصیحت. دیکھیں میں ضرور کہوں گا, دیکھیں کسی سینئر کو فالو کریں. آپ کا اگر کوئی رول ماڈل ہے تو آپ کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے, آپ میں ایتھکس بھی آتے ہیں, مورلز بھی آتے ہیں, اور آپ جلدی ترقی کر جاتے ہیں. کسی کے 40 سال کا, کسی کے 50 سال کا, کسی کے 70 سال کا تجربہ آپ کو مل گیا, آپ کا ٹائم سیو ہو گیا. اور یہی میں نے کیا ذاتی طور پہ. میں بتاؤں میرے جتنے گروز ہیں, ابھی دیکھو درمیان میں کال آئی میرے ٹیچر کی, میں نے سارا کچھ چھوڑ کے سب سے پہلے کال اٹینڈ کی کیونکہ مجھے ٹائم مل رہا تھا. تو یہ جو گرو ہے آپ میرے زندگی میں سینکڑوں گروز ہیں, یقین کریں. میں ان سے سیکھتا ہوں, میں لرن کرتا ہوں, ان کے گھٹنے دباتا ہوں, ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکوں میں کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں ان کا دینا نہیں دے سکتا, ان کے علم سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا.